अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले 77वां यौम आज़ादी आप सबको मुबारक हो। और एक चीज़ तो नज़र आ रही है कल की और आज के बयानात देखें कि अवाम मुत्तहद हों या ना हों, वी डोंट नो, ये तो पता लग ही रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हमारी रूलिंग एलीट डेफिनेटली मुत्तहद नहीं है इस वक्त और बड़े शार्प डिफरेंसेस हैं। और कल एक बड़ी धुआंधार तकरीर की आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और उसमें भी 2-3 एरियाज़ ऑफ कंसर्न बड़ी स्ट्रांगली अंडरलाइन किए। एक तो जो उनका तकरीर का तरीका था वो काफ़ी स्ट्रांगली इमोशनल तकरीर थी और उसमें 3-4 बातें बड़ी उन्होंने एम्फसाइज़ की। एक तो ये कहा कि जो डिजिटल दहशत गर्दी है इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल दहशत गर्दी को सरकार और रियासती इदारे वो इक्वेट करते हैं PTI की ज़्यादा डिजिटल जो कार्रवाई हैं। ठीक है, वो दूसरे इंटरनेशनल एलिमेंट्स का भी उन्होंने जिक्र किया, बलूचिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह है। लेकिन आम तौर पे जब डिजिटल की बात होती है और सोशल मीडिया की बात होती है तो यही समझा जाता है कि इस बात का ताल्लुक PTI के सोशल मीडिया सेल के साथ है। सो उस पर उन्होंने बड़ी सख्त बात की। दूसरा, 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने बात करते हुए अपने बयान में ये कहा, जेल में उन्होंने कहा कि फ़ौज और अवाम में बड़े डिफरेंस आ गए हैं और उन्होंने उसका ज़िम्मेदार सिपह सलार को करार दिया। कल अपनी तकरीर में जनरल आसिम ने इस बात को बड़ा स्ट्रांगली एम्फसाइज़ किया कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम एक हैं और जो इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा या फैसलाएगा उसको भरपूर तरीके से पेनफुल जवाब मिलेगा। तो नज़र ये आ रहा है कि जो 2-3 चीज़ें हैं ये बड़ी शार्प लाइन्स अब डिवाइड हो गई हैं। साथ ही इजहार राय पे बात हुई, उन्होंने कहा इजहार राय का इशू तो है लेकिन आइन में उसके ऊपर कयूद भी दे दी गई हैं कि उसके बाहर ना निकलें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस यौम आज़ादी पे यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या इजहार राय भी आज़ाद है या नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जो गलत खबर है, जो प्रोपेगेंडा है, उस पर तो बिल्कुल कतगन होनी चाहिए, सज़ाएँ भी होनी चाहिए, कोई उसको पोज नहीं करता। लेकिन क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफाइंस ऑफ स्टेट, इसमें फ़र्क ख़त्म हो रहा है? तो हमें लगता है कि जो कानून साजी भी जैसे पंजाब में डेफेमेशन लॉ हुआ, सब कुछ हुआ, वो उस हद से आगे बढ़ गया है। तो क्या हम एक ऑटोक्रेटिक स्टेट की तरफ तो नहीं जा रहे? और ये बातें इसलिए आज मैं कह रहा हूँ, क्या यौम आज़ादी है तो इसमें हर किस्म की आज़ादी होगी। साथ ही इमरान खान की तरफ से उनकी पार्टी ने आज उनका एक AI जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड एक बयानिया भी निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकलेंगे। सो हमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल डैगर्स ड्रॉन है और अब क्लैश बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है। क्या होगा आगे, क्या चल के बात होगी और वाकई पाकिस्तान में इस वक्त कितनी आज़ादी है, क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा, सोशल मीडिया पे बैन है। इवन हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़रा VPN के ऊपर वो अपने बयानात और एक्स मैसेजेस शो कर रहे हैं। तो वो भी एक डुप्लिसिटी सी है, अजीब सी, मैं तो मुनाफिकत ही कहूँगा, नज़र आती है कि रियासती इदारों के सरबराह ख़ुद गवर्नमेंट के वो यूज़ करते हैं जो प्लेटफॉर्म जो आम आदमी के लिए बंद किया हुआ है। सो दैट टेल्स यू कि कितना यहाँ पे डायकोटमी है चीज़ों की। खैर एनीवे, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। मेरे साथ है मुस्तफ़ा नाज खोखर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मुस्तफ़ा। महर बुखारी साहब हैं हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और शहजाद इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मुझे बड़ी तकलीफ दे लगती है, वो मैं आज लिस्ट आई है जो ये सिविल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, शहीदों की लाइन लगी हुई है, बिल्कुल उनको तमगे मिले हैं, शुक्र है वहाँ मिले हैं, और ये भी खून में रंगी हुई यौम आज़ादी है। कल भी 4 जवान शहीद हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में एक यंग लेफ्टिनेंट उज़ैर 22-23 साल का यंग बच्चा हमारा, वो भी शहीद हुए, उनके साथ 3 जवान भी शहीद हुए। सो ये बड़ी खून में रंगी हुई यौम आज़ादी है। सो वी नीड टू अप्रिशिएट दैट। लेकिन जब आज मैं हिलाल इम्तियाज़ की लिस्ट पढ़ रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊपर नाम आता है 20वें नंबर पे अरशद नदीम का, ज़बरदस्त, हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, जितनी इज्जत दी, पजीराई दी और होनी चाहिए, जेन्युइन हीरो है। उसके नीचे बिल्कुल नाम है उमर फारूक साहब का, लिखा हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और इनकी पब्लिक सर्विस। उमर फारूक साहब कौन है? एक्सप्रेस के मुताबिक ये वो उमर फारूक साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैंने वो घड़ियाँ ख़रीदी हैं इमरान खान वाली, जो ग्राफ वाली और सब कुछ। चले आपने एक सियासी सर्विस दी, सब कुछ हुआ, ये कहाँ से हिलाल इम्तियाज़ इनको क्वालिफाई करते हैं? मतलब कि पढ़ के शर्म आती। क्या किया उन्होंने पाकिस्तान में? कौन सी पब्लिक सर्विस किया? घड़ियाँ खरीदी हैं, तोशा खाना की, वो तो केस चल रहा है, उनको मिला हुआ है।
پھر جناب نام چھوڑ آگے چلیں 23 نمبر پہ آتے ہیں ڈاکٹر توقیر حسین شاہ صاحب. ڈاکٹر توقیر صاحب وہی ہیں جو اس وقت لاہور ماڈل ٹاؤن کیس میں آپ کے شہباز شریف صاحب کے ہوتے تھے رائٹ ہینڈ مین. وہاں پہ لوگ مرے, یہ جنیوا پوسٹ ہو گئے, بھگا دیا گیا, جنیوا چلے گئے. جنیوا سارا انہوں نے زندگی میں 2-3 پوسٹیں کی ہیں, میں صرف کوئی فیلڈ پوسٹ نہیں, ساری سیکریٹریٹ کی پوسٹ کی ہوئی ہیں. وہاں سے واپس آئے آرام سے, یہ پھر پرنسپل سیکریٹری لگ گئے. پھر پرنسپل سیکریٹری لگ گئے, پھر ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی. اس 1 سال کی ایکسٹینشن بعد ان کو پھر ورلڈ بینک میں بھیج دیا گیا پاکستان کی سیٹ کے اوپر. اس وقت یہ ورلڈ بینک کے اندر ہیں. مجھے بتا دیں کہ یہ کس طرح کوالیفائی کرتے ہیں, اتنا کنٹینچوس ان کا کانڈکٹ ہے اور ان کے اتنی کنٹروورشل نام ہے, ان کو بھی ہلال امتیاز دے دیا گیا. ابھی بات ختم نہیں ہو رہی. پھر ایک اور نام ان کے نیچے ہی ماشاءاللہ, ویسے یہ نام اچھے سیکوینس میں لگائے ہوئے. پھر آج جی خواجہ انور مجید صاحب سندھ سے, سوشل سروس. آپ کو یاد آیا یہ انور مجید صاحب, یہ اومنی گروپ کے اونر ہیں. یہ اومنی گروپ جب کیس چلا تھا فلودے والا اور وہ والا سارا, وہ سارے فنڈز, یہ اومنی گروپ کے سربراہ ہیں. پھر یہ اریسٹ بھی ہو گئے, ان کے بیٹے بھی اریسٹ ہو گئے. بالکل صحیح بات ہے کہ کیس ثابت نہیں ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن کنٹروورسی ان کی اسٹیبلشڈ ہے, پبلک سروس اسٹیبلشڈ نہیں ہے, سوشل سروس اسٹیبلشڈ نہیں ہے. ان کو بھی ایوارڈ دے دیا گیا, ریکمنڈ کر دیا گیا. پھر آپ آ جائیں, ذرا لسٹ آگے چلتی ہے تو اس میں ستارہ امتیاز کے اندر ایک نام ہے عرفان نواز میمن صاحب کا. یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے جی. یہ وہی والے ہیں جو کنٹمپٹ آف کورٹ لگی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, پھر فرار ہو گئے تھے. پھر جناب بعد میں آئے اور پھر چیزیں چلتی نہیں سب کچھ. جب اس ملک میں پبلک جو سول اعزازات ہیں ان کی جب اس طرح تذلیل ہوگی تو اس اعزاز کی کیا وقت رہ جائے گی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ بیچارہ شاہد ندیم جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں عزت دلوائی ہے, وہ کس السٹریس کراؤڈ کے اندر بیٹھا ہوا. ارشد ندیم وہ کس السٹریس کراؤڈ کے ساتھ ہے, پتہ نہیں. آج تو ان کو بھی غم لگ رہا ہوگا کہ مجھے کون سا تمغہ دے دیا نہیں دے دیا. اینی وے, اب واپس سبجیکٹ مصطفیٰ آپ سے شروع کرتا ہوں. آنا تو میں نے بھی وہ جو پولیٹیکل ہے, لیکن آئی وڈ جسٹ لائک اے کوئک کامنٹ. یہ جو میں نے نام بتائے ہیں, ڈو دے میرٹ ہلال امتیاز؟ آف کورس ناٹ. مجھے تو کوئی ایسی ان کی کارکردگی میرے نظروں میں تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ دی جائے. شاید مخفی ایسی کارکردگی ہو جو ہمارے سارے علم میں نہیں کنٹروورشل ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کون غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن سارے کنٹروورشل پاسٹ والے لوگ ہیں. اور کسی کی نواز شریف صاحب گروپ کے ساتھ دوستی ہے, کسی کی زرداری صاحب کے ساتھ ہے, بس یہی بیسس ہے, اور سول ایوارڈ دے رہے ہیں آپ. نیپوٹزم اسی کو تو کہتے ہیں. اور پھر آپ جب اتنی بے توقیری کر دیں گے ایک چیز کی, ایک ایسے اعزاز کی کہ جو لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, اور جب اس طرح ریوڑیوں کی طرح بٹنے شروع ہو جائیں گے بغیر کسی کرائٹیریا کے, اور کرائٹیریا صرف اور صرف یہی ہوگا کہ آپ کے ساتھ تعلق یا آپ کی ذاتی حیثیت میں انہوں نے کوئی ایسی خدمت سر انجام دی ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ بڑے ان سے متاثر ہوں, اور جب آپ کے ہاتھ حکومت پڑے تو آپ کہیں اب میں نے ان کو نوازنا ہے. غیر مناسب رویہ تو غیر مناسب کا لفظ بھی غیر مناسب ہے. تو پھر یہ تو لیڈ کیپچر والی بات. کوئک کامنٹ پہلے مہر آپ سے, شہزاد اس پہ کوئک کامنٹ ایک, پھر ہم چلے جائیں گے ذرا بہت ہی خطرناک سیریس موضوع کی طرف. کیا آپ چاہیں گے کہ اس طرح کی لسٹ میں آپ کا نام ہو مہر؟ اور شہزاد آپ سے بھی, لیکن پہلے مہر سے پوچھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ابھی سے نہیں, کافی دیر سے یہ ایوارڈز متنازع ہو گئے ہیں, کنٹروورشل ہو گئے ہیں, اور اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ہمارے کچھ صحافی برادران جو ہیں وہ بھی بہت انٹروسپیکشن کر چکے ہیں اور ڈیبیٹس اور ڈسکشنز کر چکے ہیں دوستوں کے ساتھ, مگر اتنا بے وقت کر دیا ان کو, اتنا مارڈ کر دیا ان کو کہ اب یہ ایوارڈ لینا اپنے اوپر ایک بیسکلی لائلٹی کا تمغہ لگانا ہے کہ جو بھی حکومت یہ آپ کو دے رہی ہو. اور وہ بھی ایک ایسے دن پہ یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ 14 اگست ہے اور قائد نے صرف میرٹ کی بات کی تھی, مگر اس ملک میں دور دور تک میرٹ نہیں ہے. جس کی بھی حکومت ہو وہ اپنے کرونیز کو, اپنے دوستوں کو, اپنے دوست احباب کو, آپ نے خود ابھی بتایا کسی پہ کنٹیمپٹ لگی ہوئی ہے, کسی کے اوپر منی لانڈرنگ کے اوپر 4 صفحات پر مشتمل JITs بنی ہوئی ہیں, ثبوت موجود ہیں, اینڈ یٹ یو گو اہیڈ اینڈ گیو دیز پیپل ایوارڈز. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ادھر کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ میننگ اور معنی نہیں رہا, اسپیشلی اب ان ایوارڈز کو. میں بالکل ایکسیپٹ نہ کروں. شہزاد میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, وش میں نے بھی کوئی مہنگی گھڑی خریدی ہوتی تو شاید وہ بھی سوشل سروس میں ہو جاتی کوالیفائی. نہیں
مالک صاحب پیسے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خدمات انجام دے دیں آپ سیاسی جماعتوں کے لیے تو اس پہ بھی ایوارڈ آپ کو مل جائے گا. لیکن میرے خیال سے پچھلے کافی عرصے سے میری نظر میں تو ان ایوارڈز کی کوئی اہمیت نہیں رہی, نہ ارشد ندیم اور جیسے یہ بڑے شخص کو ہلال بدقسمتی کی امتیاز بات ہے, یہ ضرورت تھی. بدقسمتی کی بات ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ ہلال امتیاز ملا ہے, ستارہ ملا ہے. اٹ واز لائک خاندان پورے دعوت ہوتی تھی اور سیلیبریٹ کرتے تھے. مالک صاحب جس کی اچیومنٹ ہوتی ہے نا, جیسے ارشد ندیم کی ہے, اس کو کسی ہلال امتیاز کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ریکگنیشن پوری دنیا میں ہوئی ہے. اور جو یہ باقی نام آپ نے گنوائے ان میں سے زیادہ تر یا ماضی میں بھی جو رہے سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر یہ دیے جاتے ہیں. پریزیڈنٹ کا اپنا کوٹا ہوتا ہے, پرائم منسٹر کا اپنا ایک کوٹا ہوتا ہے, اس بنیاد پہ انعام دیے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے بہت عرصے پہلے تک ہم لوگوں نے بھی اور عوام نے بھی شاید اس پہ زیادہ توجہ دینا چھوڑ دی ہے. اور بلکہ یہ بالکل ٹھیک کہا مہر نے کہ اگر آپ لیتے ہیں تو الٹا آپ متنازع ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ کی لائلٹی مجھے یاد ہے جب ارشد شریف شہید کو ایوارڈ اناؤنس ہوا تو باقاعدہ ایک شام کو محفل لگی, میں بھی تھا اس میں, کاشف بھی تھا, عامر متین بھی تھے, 4-5 دوست تھے. ہم نے اس کو کنونس کیا ایکچولی, وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا نہیں یار تو کر, تیرا جینون ہے تو تیرے پہ نہیں لیبل لگے گا. لٹرلی آپ یہ سوچیں کہ اتنا بڑا ایوارڈ مل رہا ہو اور دوستوں کو کنونس کرنا پڑے کہ ہم نے کہا نہیں ارشد یو شوڈ ٹیک اٹ. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ کانورسیشن ساری. اینی وے, اب آ جائیں ذرا سیاست کی طرف آ جائیں. ذرا سن لیجئے کہ کل آرمی چیف نے اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں. افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. قوم کا پاک فوج پر غیر متضاد اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے. آج ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. اس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہم وقت برسر پیکار ہیں. ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں اور اس فتنہ کے قلع کما کرنے میں ہمارا ساتھ دیں جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے. تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مومنوں, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے, مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے. ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ مزید رسوائی کا شکار ہوں گے. مزید رسوائی کا شکار ہوں گے. میں جب دیکھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل آبزرور, مجھے تو یہ جنرل کمنٹس اپنی جگہ ہیں لیکن بڑے ٹارگیٹڈ کامنٹس بھی لگتے ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان میں فاصلے پیدا کر دیے آرمی چیف میں, وہ کہتے ہیں آپ رسوا ہوں گے. ڈیجیٹل دہشت گردی اگین پی ٹی آئی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی آپ ڈیجیٹل جو آپ کا بالکل ونگ آؤٹ آف کنٹرول ہے, آپ سب کچھ کرتے ہیں. اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس سیکیورٹی کے خوف کے تحت جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے کالے قانون بنا دیے ڈیفیمیشن کے, وہ تو ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سیکیورٹی پیراڈائم کی وجہ سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس ملک میں آزادی ایکسپریشن کی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ مالک بھائی, ایک گریجول ٹرانزیشن ہے اس ملک کا ٹورڈز سیکیورٹی اسٹیٹ. سیکیورٹی اسٹیٹ ہم بہت شروع سے رہے. بیچ میں ہمارے یہ افغانستان کی 2 جنگیں ہوئیں, وہ جب 48 کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہی سیکیورٹی اسٹیٹ ہو گئے تھے ہم. لیکن ایک تگ و دو معاشرے میں ضرور رہی ہے اور وہ تگ و دو کو ایک طبقہ ہے لوگوں کا کہ جو رائٹس کے پرو ہیں, جو آئین کے اندر جو حقوق دیے گئے ہیں, چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو ملک کے اندر, ان رائٹس کی امپلیمنٹیشن ہو. یہاں پر ہم چیزیں اتنی گٹ مٹ کر چکے ہیں کہ اب
راستہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. آج ملک کے جو دو بڑے چیلنجز ہیں, جس طرح ایک دہشت گردی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, معاشی چیلنج ہے, ہمارا دہشت گردی کے اوپر کنسنسس نہیں بن پا رہا. آج پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا کے اندر, چاہے وہ JUI ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, آفتاب شیر پاؤ صاحب ہے, محسن داوڑ صاحب ہیں, ANP ہے, ان سب کے تحفظات ہیں. اور آج اعتماد کا فقدان بڑھتا چلا جا رہا ہے. بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے چند دنوں سے وہاں پر پورا صوبہ سٹینڈ سٹل پہ رہا, اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ اتنا میننگ لیس ہو گیا ہے. اس پولیٹیکل پروسیس کی وقت, اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی وقت اس حد تک ختم ہو گئی ہے کہ اب لوگ اس پروسیس کے اندر جو شامل لوگ ہیں ان کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور اسی لیے لوگ سیاست سے اور سیاستدانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے سامنے اب یہ نوجوان لیڈران ابھر کر آ رہے ہیں, جس طرح بلوچستان میں مہران سامنے آئے, بالکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز بالکل سائیڈ لائن ہو گئی ہیں. تو ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیشنل پارٹی, اس کی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن رہی ہے پروونشل ایشوز کے اوپر, رائٹس کے حوالے سے, کہ اس کو کوئی پاپولیرٹی ملتی. وہاں پر اپوزیشن میں مینگل صاحب ہیں کہ پاپولیرٹی ان کی جانب رخ اختیار کرتی, لیکن پاپولیرٹی کہیں اور چلی گئی ہے. آج اگر وہ اتنے بڑے بڑے وہاں پہ اجتماعات ہو رہے ہیں اور ایک نوجوان بچی کے پیچھے ہو رہے ہیں, تو یہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اور خیبر پختونخوا, وہاں پر منظور پشتین صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے, تحریک انصاف اپنی جگہ پر ضرور, لیکن ہم لوگوں کو, ہم نے سیاست کو اتنا بے معنی کر کے رکھ دیا. جس طرح یہ آپ نے ایوارڈز کی بات کی کہ ہر چیز کو ہم بے معنی کر کے چلے جا رہے ہیں کہ اب لوگ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے. میں تو ہاں جی, میں کوئکلی ٹائم تھوڑا میں چاروں ساروں کو ذرا ساتھ لے کے چلوں. مجھے ایک بتائیں, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک دیوانگی کی حد تک جھوٹ بولا جاتا ہے سب کچھ, اور ہم اس کو بالکل کنڈیم بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل رولز بننے چاہیے, کچھ مینج ہونا چاہیے. لیکن صاحب یہ نہیں کہ اگر آپ فائر وال آ رہی ہے تو آپ انٹرنیٹ ہی بیٹھ جائے, آپ سوشل میڈیاز استعمال نہ کر دیں. ہمارا کمپلیٹ ایک ایکسٹریم ریاکشن جاتا ہے. لیکن اختلاف رائے سے اختلاف کو اب ریاست سے اختلاف بھی سمجھا جا رہا ہے. یہ جو ٹینڈنسی اب ہمیں نظر آ رہی ہے, کیا یہ خطرناک ٹینڈنسی فریڈم آف ایکسپریشن ختم تو نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ دیکھیں مالک, یہ بڑی ایک بے چینی ہے ملک کے اندر بدقسمتی سے. یہ بات اپنے تئیں درست ہے کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ طور پر مادر پدر آزاد سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. فیک نیوز بھی اپنے تئیں ایک حقیقت ہے. ڈیجیٹل ٹیررزم جو یہ ورڈ کوائن کیا گیا, اٹ از اے ریالٹی انٹو اٹ سیلف. مگر ان سب چیزوں کی آڑ میں ایک پورے ملک کے طول و عرض میں ایک سینسرشپ اور سپریشن کا جو اور اس کے نام پہ, اور اس کے نام پہ مہر, اس کے نام پہ جو قانون انہوں نے بنایا, ڈیفیمیشن بل جو قانون ایکٹ بنایا پنجاب گورنمنٹ نے, وہ بھی تو بےہودہ ہے. بالکل بےہودہ قانون ہے, کالا قانون ہے. اسی بیسس پہ مالک آج ہمارا المیہ یہ ہے نا, ہماری آج بدقسمتی یہی ہے کہ 77 برس بعد آپ نے جتنے پٹاخے بجانے ہیں بجا لیں. The fact remains that our politicians, our leaders have failed us. They have completely failed us. اپنے وقتی مفاد کے لیے, طاقت کے لیے, مکمل طور کے اوپر تمام تر نظریات کو, جمہوری اصولوں کو, ویلیوز کو, پرنسپلز کو قربان کر دیا گیا ہے. بڑے تو ہم تھے یہ ریاست ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے لیے, مگر چل پڑے ہم ایک ہائیبرڈ نظام اور جس طرح مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ایک انفارچونیٹلی سیکیورٹی سٹیٹ کی طرف. سو میں بڑے سالوں بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا بڑا یہ ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ایک آزاد ملک میں الحمدللہ, اینڈ وی کی ناٹ اسٹریس دیٹ انف. اب مثالیں صحیح دی جاتی ہیں, پورے خطے میں دیکھیں, پوری دنیا میں دیکھیں, اس آزادی کو تو بہت ہی زیادہ پیشنیٹلی سیف گارڈ کرنا چاہیے تھا, مگر ہم تو اس کو فلانٹ کر کے بیچ بازار جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی سالوں بعد میرا آج بڑا بھاری. تو غلط کون ہے؟ گورنمنٹ کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اور ریاستی ادارے درست ہیں جو ہارڈ لائن اپروچ اتنی لے رہے ہیں, پھر درست ہیں آپ کے مطابق؟ دیکھیں میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ یہ اپنی تئیں فیکٹس ہیں. ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے, ایک بڑے سخت نیریٹو کا سامنا ہے, دشمنوں کا سامنا ہے, یہ ولنریبلٹیز ہماری ہیں. مگر ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کی اصل تو آپ کی استادی اور آپ کی فنکاری ہے نا, کہ آپ پھر بھی مکمل طور پر اس ملک کے اندر آپ نے امن کو بھی یقینی بنانا ہے اور اس ملک کے اندر پراسپیرٹی کو بھی یقینی بنانا ہے. لیکن بیلنس بھی کرنا ہے نا آپ نے, بیلنس بھی کرنا ہے نا, معاشی آزادی ہو, آپ نے سیکیورٹی نیڈز کو. مگر آج مالک
مسئلہ یہی ہے نا کہ آج ان سب چیزوں کی آڑ ہم معاشی طور پر انفرادی طور پر ہم آزاد ہیں, ہم آزادی محسوس کر رہے ہیں, ایک ایسا ماحول محسوس کر رہے ہیں where you feel that the state has your back. میں تو جواب مانگ رہا ہوں. میں اس لیے میں یہ نہیں چاہ رہا میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ مجھے بھی سوال کریں, میں تو چاہ رہا ہوں جواب دیں آپ کہ کیا ہے. شہزاد, I'll come to you for a direct answer. آج یوم آزادی ہے, کیا سوچ آزاد ہے؟ اور یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز اور بیسک سول رائٹس. اور ہمارے ملک میں مجھے نظر آتا ہے کہ بنتا جا رہا ہے کہ اختلاف رائے کو شاید ریاست سے اختلاف سمجھا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا اس کا ایک چھوٹا پارٹ ہے. یہ جب بل بنے, سب کچھ بنے, بل آپ کو مجھے سب کے لیے بنے ہوئے ہیں. اور میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں شہزاد, I would like you to comment on it. آج کیا ہماری سوچ آزاد ہے؟ مالک صاحب نہیں, مالک صاحب مجھے نہیں لگتا کہ مکمل طور پہ ہماری سوچ آزاد ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب ایک آئین ہے جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک ریاست اور ایک سٹیزن کے درمیان, اس میں جہاں ہمیں بہت سارے حقوق ملے ہیں, ہمارے اختیارات ہیں, وہیں پہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور اسی ذمہ داری کو ہم سب نے ادا بھی کرنا ہے. اور اسی ذمہ داری کو ایک سیکیور کرنے کے لیے آپ ریگولیشنز بناتے ہیں دنیا بھر میں. کسی نے انکار نہیں کیا. کیا آپ اور میں یا مصطفیٰ یہاں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ نہیں ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ پیمرا سے ریگولیٹڈ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا بھی ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. آپ یو کے رائٹس میں دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے کہ وہاں پہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. جو فار رائٹ گروپ ہے اس نے یہ انفارمیشن پھیلائی کہ ایک مسلم ہے فلاں, اس کی جو ہے تعلق رکھتا ہے فلاں جگہ سے, اور اس کے بعد اتنے بڑے رائٹس دنگے ہوئے وہاں پر. یو کے جیسے ملک میں جہاں پہ آپ شاید تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کی اس طرح سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ بند کر دو, فائر والز لگا دو؟ نہیں. انہوں نے جو قانون, اور ظاہر سی بات ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان کے نظام انصاف کا اور ہمارے نظام انصاف کا, لیکن پھر بھی جو ان کا نظام انصاف ہے حرکت میں آیا. ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کنوکشنز بھی ہو گئی. میجورٹی آف دیم انہوں نے پلیڈ گلٹی کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ نہیں پلیڈ گلٹی کریں گے تو شاید جب وہ ٹرائل میں جائیں گے ایک تو جرمانہ الگ ہوگا اور اوپر سے سزائیں بھی شاید بڑی ہوں گی. لیکن سوئفٹلی وہاں کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آیا. ایسا نہیں ہوا کہ بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی گئی کہ نہیں پارٹی چھوڑ دو, تم فلاں گروپ چھوڑ دو, تم مذمت کر دو تو تمہیں بخش دیں گے. نہیں تو آپ کے نظام نے تو جو ڈیفیمیشن لا بنا ہے وہ تو اتنا سوئفٹ ہے کہ آپ کا کیس چلنے سے پہلے ہی آپ کو جرمانہ بھی ٹھوک سکتا ہے وہ 3 ملین. اس سے زیادہ تیزی آپ کو کیا چاہیے؟ وہاں تو آپ کو حق ہی نہیں دیا جا رہا نا بات کرنے کا. پہلے آپ پہ جرمانہ لگائیں گے اور پھر کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کا دفاع کرتے رہو. میں صرف مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا بھر میں ریگولیشن کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا کا جو اس وقت ایشو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ریگولیشنز بنائیں. لیکن آپ نے کہا کہ واقعی سوچ کی آزادی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد میں نے آ کے پوچھنا ہے کہ جو کل بیان ہے, جو سپیچ تھی جنرل عاصم منیر کی, اس کو پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیو میں آپ تینوں کیسے دیکھتے ہیں آفٹر دس بریک؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. 2 ریالٹیز ہیں اس ملک میں. پولیٹیکل ریالٹی عمران خان ہے, پاور ریالٹی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے, سب کچھ ہے. میرے نزدیک کل کی تقریر بڑی امپورٹنٹ ہے آرمی چیف کی. اس کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا کیا بالکل دروازے ختم ہیں, اور کیا اب ہمیں اس میں اور تیزی نظر آئے گی پرسیکیوشن کی؟ اور وہ مت بھولیں جو اب انہوں نے فیض حمید بھی اندر ہو گئے, گرفتار بھی ہو گئے, اور وہ جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی کافی چیزیں, اور اسلام آباد کی گپ شپ بہت ہے کیونکہ بہت کانٹیکٹس تھے. سو مے بی دوز لنکیجز آر دیئر. 9 مئی کا بھی ہم سن رہے ہیں. اس تقریر کو کیا اس پیرائے میں دیکھنا درست ہے یا ہم اوور ریڈ کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں, اس کمپٹیشن میں جو طاقت اور پاپولیرٹی مقبولیت کے درمیان ہے, کیا مقبولیت کم ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے پچھلے جو 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں ہم نے پروسیکیوشن کے نام پہ پرسیکیوشن دیکھی ہے؟ تو کیا مقبولیت کم ہو گئی؟ 8 تاریخ کو تو لوگ باہر نکلے, مقبولیت میں تو کسی صورت کمی نہیں آئی. پھر جو حکومت بیٹھی ہے کیا وہ لوگوں کو کوئی ایسا بڑا اکنامک ریلیف دے پائی ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ کہیں کہ نہیں حکومت بہت اچھی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے, ہم مقبولیت سے ذرا خائف ہو کر دوسری جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. وہاں پر کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے, کوئی کارکردگی موجود نہیں ہے. ایک طرف آپ اخبارات روز صبح اٹھا کر دیکھیں تو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس چھپی ہوتی ہیں, بیانیہ اور نیریٹو وہ سیٹ کر رہے ہیں.
اور متبادل میاں نواز شریف صاحب جو ایک جماعت کے سربراہ ہیں وہ پچھلے 3-4 ماہ سے غائب ہیں، ان کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. پچھلے 3-4 ماہ کی ان کی جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ایک ہمارے سامنے آئی کہ مری کسی جگہ رک کر انہوں نے چھلی کھائی. اب اس طرح آپ مقابلہ کریں گے عمران خان کے نیریٹو کا، اس کی مقبولیت کا. دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں تو وہ انہوں نے تو سارا بوجھ انسٹیٹیوشن پہ ڈال دیا، انہوں نے سارا بوجھ ادھر ڈال دیا اور خوشامد کی ایسی انتہا میں وہ چلے گئے ہیں کہ میں تو ہر سیاستدان شرمندہ ہی ہو جاتا ہے کہ جب وہ موصوف اتنا کھلا اس طرح کی خوشامد کرتے ہیں. تو اس طرح تو عمران خان کے بیانیے کا مقبولیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ڈینجرس بات ہے کیونکہ پھر آپ کے پاس رہ جاتی ہے صرف طاقت. اب طاقت کا جو ایشو ہے کیا، لیکن کیا اس سپیچ کو اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ ہم اس کو براڈر میں دیکھیں کہ یہ آپ کے خیال میں یہ میسیجنگ بھی تھی؟ دیکھیں میسیجنگ تو میرے خیال سے پچھلے 1.5-2 سال سے بڑی کلیئر ہے. اس میسیجنگ کے اندر مجھے تو کوئی اتار چڑھاؤ یا فرق یا ریزالو کے اندر کوئی ڈفرنس بالکل نظر نہیں آیا. مجھے طاقت آئسولیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. طاقت کو ایک عوامی تائید، طاقت کو مقبولیت کا سہارا وہ ایک ضرور چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو چیلنجز ہیں، اب دیکھیں ہم جس طرح پچھلے حصے میں بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر، یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ معذرت کے ساتھ اگر میں پوچھوں تو میجورٹی تو ان کی 5th جنریشن وارفیئر والے لوگوں کی ہے نا. اس وقت ہم بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو آپ کی بورڈ واریئرز تیار کر رہے ہیں، جو 5th جنریشن کا آپ نے اتنا بڑا ایک بیانیہ بنایا ہے، یہ درست نہیں ہے، ایسا مت کیجئے. لیکن اس وقت ہم جیسے لوگ مردود حرم آج بھی خیر سمجھے جاتے ہیں، لیکن تب آپ پی ٹی آئی کے مخالفین میں ہوتے جی ہاں. تو نہیں، ابھی بھی دیکھیں تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں ان میں سے ان کا پرو طالبان ہونا، مدینہ کی ریاست کی بات کرنا، مذہبی ٹچ دینا، وہ ایشوز کے اوپر ڈیلیور نہ کر پانا، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ میری پوزیشن آج بھی وہی ہے. لیکن جو ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ تو نہیں ہونی چاہیے. مہر کو بھی چلے تھے. مہر، ڈو یو تھنک کہ اس پیس کا یہ کانٹیکسٹ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف بھی کیا انسٹیٹیوشن سوچ رہا ہے یا ہم اوور ریڈ کر رہے ہیں اس میں؟ مجھے نہیں لگتا ہم اوور ریڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اہم پریس کانفرنسیں اٹھا کے دیکھیں تو افواج کو کمزور کرنا، عوام اور افواج کے درمیان دراڑیں پیدا کرنا، فاصلہ بنانے کی کوشش کرنا، مایوسی پھیلانا، پروپیگنڈا، ڈیجیٹل ٹیررزم، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو تحریک انصاف سے کے حوالے سے ڈائریکٹلی کی گئی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے. سو آئی ڈونٹ تھنک یو ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ. آئی تھنک یہ بڑا واضح پیغام ہے جماعت کے لیے بھی، اور دیگر جو بلوچستان میں بھی تحریک نکل رہی ہے اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اپنا واضح موقف ادارے کا بیان کیا. سو I don't think you're reading too much into it. This is pretty much writing on the wall. So if we are reading into it, if we are reading into it, تو conclusion کیا نکلتی ہے آپ کی؟ کہ ادارہ ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم و دائم ہے، اس کے اندر کوئی لچک یا کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو ان کی کنوکشنز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. 9 مئی کے حوالے سے بھی، تحریک انصاف کے کردار کے حوالے سے بھی، عمران خان کے حوالے سے بھی، اور اس سیاسی پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے ایک ایسی جماعت کے لیے جدھر بھی افراتفری پھیلائی جائے یا مایوسی. تو آئی تھنک شہزاد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلکلی نہیں کہی جاتی، بیہائنڈ دا سینس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، پاور پالیٹکس کے اندر سب کچھ. میں اس لیے بار بار اس اسپیچ کو انالائز کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ سے بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں. کیا آپ جو ایک پرائیویٹ اوپینین ہو انسٹیٹیوشن کی یا سرکار کی واٹ ایور، کیا وہ جب اس طرح مینیفیسٹ بھی ہو جائے اسپیچ میں تو پھر لگتا ہے کہ بالکل اب اتنا فرق بڑھ گیا ہے کہ کسی طرح پورا نہیں ہوگا؟ کیا آپ بھی اس تقریر کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم زیادہ ہی کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے جو موقف رہا ہے پچھلے 1-1.5 سال سے اس میں کنسسٹنسی ہے، اور کل جو تقریر تھی اس میں اس کی جھلک بھی ہمیں نظر آئی. جہاں ایک طرف ٹی ٹی پی یا پھر فتنہ الخوارج کی بات کی گئی، وہیں پہ جب یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی گئی یا پاک فوج کو کمزور کرنے کی بات کی گئی تو وہ اشارہ اوبیسلی جو ہے نام لیے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ورڈ سن چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی سنا ہے اور دیگر مرتبہ یہ ہم سن چکے ہیں. تو یہ تو میرے خیال سے اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ ایکسٹرنل انٹرنل دونوں جو تھریٹس ہیں ان کا ذکر کیا گیا. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے مالک صاحب، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ پاک فوج کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، میرے خیال سے اس میں تو کوئی ڈینائی والی بات ہی نہیں ہے نا. جتنی ریاستیں یا حکومتیں یا ممالک تباہ ہوئے ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ فوج کمزور تھی اور اس لیے ہوئے ہیں. لیکن
اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے ایک لائن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کا نفاذ نہیں ہوگا ان کا چلنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے. آپ طاقت سے ایک حد تک تو چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں یا کچھ عرصے تک کے لیے کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہاں تو یہ معاشی حالات بھی نہیں تھے. حسینہ واجد نے ان کو معاشی ترقی دی ہے پچھلے 10 سال میں, جہاں پہ ان کی تقریباً 70-80% عوام خطۂ غربت کے نیچے تھی, اس کو وہ بہت کم شرح پہ لے کر آ گئے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک لاوا اندر پکتا رہے گا آپ کی عوام میں جب تک بندشیں ہوں گی, آزادیاں نہیں ہوں گی, بات کرنے کی آزادی نہیں ہوگی, ون پارٹی رول کی طرف آپ لے جائیں گے. جب بھی سوسائٹی کو سپریس کریں گے, اور جہاں موقع ملے گا اس سوسائٹی کو, بنگلہ دیش نے دکھایا کر کے کہ جیسے اکانومی تھوڑا سا ڈاؤن ہوئی, امپلائمنٹ کے ایشوز پیدا ہوئے, وہ لاوا پھٹ پڑا. تو اسی لیے بہتر طریقہ جو سولوشن تو یہی ہے, جیسے بھی مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے, یہ جنگ ہونی نہیں چاہیے پاور ورسز پاپولیرٹی کی, آل انکلوسیو بات ہونی چاہیے, اور یہ جتنا جلدی ہوگا اتنا بہتر ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو یہ شاید طاقت اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے کچھ عرصے تک ان کو تو اس کے مثبت اثرات نظر آئیں گے, لیکن میرے خیال سے اوور آل سوسائٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا اس میں. مجھے مصطفیٰ آخر میں یہ بتائیں کہ اگر موسٹ پاورفل پاور سینٹرز دو ہی ہیں نا اس وقت, عمران خان کی پالیٹکس ہے, فوج ہے, اور درمیان میں جوڈیشری بھی اب آ گئی ہے. جوڈیشری تیسرا پاور سینٹر بن گئی ہے, وہ کبھی سرکار سے لڑتی ہے, کبھی فوج سے لڑتی ہے, فوج کا ادھر تو ہوتا ہے چیزیں. تو پھر یہ بیلنس آؤٹ کیسے ہوگا کہ جو نیشنل, آئی ٹوٹلی اگری, اور آرمی چیف نے علماء مشائخ کانفرنس میں اگزامپلس بھی دی. انہوں نے کہا دیکھیں عراق, لیبیا, سیریا, ان تینوں ملکوں میں جب فوجیں ٹوٹیں تو ملک ٹوٹ گئے, اور ہم تو جس ہاسٹائل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ہم تو افورڈ ہی نہیں کرتے کہ یہاں فوج کسی طرح کمزور ہو. لیکن یہ اب بیلنس پھر کیسے کریٹ ہوگا جب یہ تینوں ادارے کانفلکٹ میں ہیں اور بات آپس میں کرنے پہ تیار نہیں ہے, تو پھر یہ بیلنس کیسے ہوگا؟ مالک بھائی, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ we live in a rough neighborhood, اور اس نیبرہڈ میں ایک طرف ہمارے مودی بیٹھا ہے اور دوسری جانب ٹی ٹی اے بیٹھی ہے, جس کے آنے پر بڑے ڈھول بجائے گئے, بڑی خوشیاں منائی گئیں, اور آج صورتحال جو ہمارے سامنے دہشت گردی کی, کل شہادتیں ہوئی ہیں, ہفتے 3 دن پہلے ہوئی, تو ایک مضبوط فوج, اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہماری ضرورت ہے. پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آئینی رول سے عدلیہ بھی ہٹتی ہے, آئینی رول سے فوج بھی ہٹتی ہے. اب تو سارے دائیں بائیں ہوئے ہوئے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اب اس وقت سینٹی کیسے آئے گی؟ ہاؤ ڈو یو؟ دیکھیں, سینٹی کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ پھر سب فریق ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں. سینٹی کے لیے ایٹیٹیوڈز کو اپنے بدلیں, اپنی ایگوز کو سائڈ پہ رکھیں, اور ان ایٹیٹیوڈز اور ایگو کو اس چیز کے لیے مت بدلیں کہ جناب ہم نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر فلانے فریق کو راستہ دینا ہے. آپ کسی فریق کی بات نہ کریں. پاکستان کی عوام کی جو منشا ہے اس کے اب سب کو تابع ہونا پڑے گا, آئین کے تابع ہونے پڑے گا. کوئی حکومت عوامی تائید کے بغیر نہیں چل سکتی. پبلک سینکشن بہت بڑی چیز ہے. آج اس حکومت کو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ آپ اسلام آباد میں ڈپلومیٹس میں جائیں, آئی پی ایم نے کہا ہے بجلی ہم سستی کر دیں گے, تو سب سے بڑا ایشو بجلی کا ہے نا. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ سفارتی حلقوں میں جاتے ہیں, میں اسلام آباد میں وہاں پر جاتے ہیں, ان کے زیر لب مسکراہٹ نہیں ہوتی اس حکومت کے مینڈیٹ کے بارے میں, اس حکومت کے اخلاقی جواز کے بارے میں. دنیا اس طرح دیکھ رہی ہے اس حکومت کو, پاکستانی اس طرح دیکھ رہے ہیں. آپ نہیں چلا پائیں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی ایک ایک قدم ہٹنا پڑے گا. میں 10 سیکنڈ شہزاد 10 سیکنڈ, ایک ایک قدم ہٹائے گا کون ہٹے گا؟ مہر مالک یہ بات ان نے درست کہہ دی, ایک ایک قدم پیچھے ہٹے. مگر اس سے ایڈ آن کرتے ہوئے میں چھوٹی سی مثال رکھ دیتی ہوں کہ جو آپ کے لیے ابھی فوراً کرنے والا ایک کام ہے, نوٹیفائی کر دیجئے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو. اکتوبر کے اندر یہ اہم تعیناتی وہ بحث تو ختم ہونا, ایک قدم بڑھ کے وہ بحث تو ختم. شہزاد ویری کوئکلی, کون ہٹے گا پیچھے؟ 10 سیکنڈ شہزاد ویری کوئکلی, کلوزنگ کامنٹ. میرے خیال سے سیاسی جماعت کو ہی لچک دکھانی پڑتی ہے, کچھ حد تک دکھائی ہے, شاید کچھ اور دکھا دیں گے, لیکن مجھے مالک صاحب نہیں سمجھ آ رہا ہے اس وقت کون پیچھے ہٹے گا. پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی ہے, پاپولیرٹی جو ہے وہ چلے شہزاد, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آپ دونوں اینکرز آپ سمجھتے ہو کہ کان میں چیختے ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. میں یہی بات ختم کروں گا کہ واقعی سیکیورٹی, نیشنل انٹرسٹ اور فریڈم ایکسپریشن میں ڈیلیکیٹ بیلنس ہے, لیکن جہاں شور و غوغا غلط ہے پروپیگنڈا کا اور اس کو بند ہونا چاہیے, وہاں پہ جی حضوری کی خاموشی بھی معاشرے کے لیے اس سے بڑی تباہی لا سکتی ہے. ڈفرینس آف اوپینین ڈیفائنس آف اسٹیٹ نہیں ہے. رائے سے اختلاف کا مطلب ریاست سے اختلاف نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس نیشنل انٹرسٹ کے ورڈ کو بنا کے حکومتیں ڈیفیمیشن لا جیسے کالے قانون بنائیں. ایک بیلنس ٹرائی کرنا پڑے گا. اگری وتھ مہر, یہیں سے شروع کر لیں
کہ آپ یہ نوٹیفیکیشن لا لیں. یقین مانے میرا خیال ہے کہ شاید یہ جو ٹرائیبیونلز والا فیصلہ ہونا ہے نا 19 کو سپریم کورٹ میں, شاید وہ فیصلہ بھی مختلف ہو جائے اگر یہ بات ریس میں سے نکل جائے کہ ان چیف جسٹس کو لانے کے لیے 3 سال کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں. آئی ہوپ چیف جسٹس خود ہی اناؤنس کر دیں کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, لیکن کریں گے آئی ڈونٹ نو. اجازت دیجیے اور ایک بار پھر یوم آزادی مبارک. اللہ حافظ.